बेशक इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अल कुरान। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सैयदुश शहूर में मैं हूं आपका मेजबान सलमान हसन, और हस्बे साबिक इस दफा फिर एक नए और उछूते मौजू के साथ हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए जिस मौजू को गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया गया है वो है रोजा और अक्ल। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू भी होंगे रिसर्च स्कॉलर इमरान अब्बास मज़ारी साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़ारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अच्छा, मौजू जो आपने तो सुन लिया है रोजा और अक्ल, और बहुत डिटेल इस पे बात की जा सकती है और बड़ा वसी मौजू है और हसीन मौजू है। इसमें सबसे पहले मैं चाहता हूं जिस तरीके से इसका आगाज किया जाए वो ये है कि सबसे पहले हम डिफाइन करें कि अक्ल क्या है। आप जरा इस पे रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोजा और अक्ल के उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए मैं इब्तिदा में ये समझता हूं कि, और मेरा ये व्यू पॉइंट रहा है हमेशा, कि जब आप किसी मौजू पर बात करते हैं तो जब तक उस मौजू को आप प्रिसाइजली डिफाइन नहीं करते आप उसके बारे में बात करने की पोजीशन में नहीं होते। सही। तो आपने इंतहाई अहम सवाल कर लिया है इब्तिदा में ही कि इसे डिफाइन कर लिया जाए कि अक्ल असल में क्या है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग अक्ल है, जबकि हकीकत ये है कि ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक है आपका जिस्म, एक है आपका दिमाग जिसे हम ब्रेन कहते हैं, एक है अक्ल जिसे कहा जाता है माइंड, और उससे ऊपर एक शय है जिसे कहा जाता है स्पिरिट। सही। तो बेसिकली दिमाग और स्पिरिट के दरमियान जो राबिता है वो अक्ल है। वाह। अक्ल बुनियादी एतबार से लॉजिकल इंटेलेक्ट का नाम है। वाह। यानी आप कुछ फैसले अपने दिमाग से कर रहे होते हैं, कुछ फैसले अपनी अक्ल से कर रहे होते हैं। इसकी मैं अगर मिसाल दूं तो मिसाल यूं है कि आप देखिए, जो आपके पास कंप्यूटर है उसका एक हार्डवेयर है, एक उसका सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में आपकी वो चीजें हैं जो टेंजेबल हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, जैसे माउस है, जैसे आपका मॉनिटर है, आपकी केबल्स हैं, या आपका जो सीपीयू है उसकी केसिंग है जी। ये सारा हार्डवेयर है। लेकिन सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर है जिसके अंदर ये सारा डाटा प्रोसेस होता है, सही। जो आपका हार्डवेयर है वो आपका जिस्म है, जो सीपीयू है वो आपका ब्रेन है। लेकिन सीपीयू जिस बुनियाद पे चलता है वो आपका सॉफ्टवेयर है। सही। वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपका माइंड है, और वो जो पावर सप्लाई आपने उसे दी है वो स्पिरिट है। सुभान। यानी अगर आप उसे डिस्कनेक्ट कर दें तो आपका सॉफ्टवेयर भी ठीक है, हार्डवेयर भी ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी ठीक है, तो वो काम करने के लायक नहीं है, जिसे हम मौत कहते हैं दूसरे लफ्जों में। तो अक्ल बुनियादी एतबार से आपका दिमाग यानी आपका ब्रेन और आपकी स्पिरिट, उसके दरमियान जो चीज दोनों को कनेक्ट करती है उसे कहते हैं अक्ल। अक्ल एक कांस्टेंट एंटिटी है, अक्ल एक लॉजिकल इंटेलेक्ट का नाम है। यानी अक्ल उस चीज का नाम है कि जो जब फैसला करती है सही फैसला करती है। दिमाग डाटा कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, और अक्ल जो है जब वो फैसला करती है, हम अपने दिमाग से भी फैसला करते हैं, हम अपनी अक्ल से भी फैसला करते हैं। दिमाग और अक्ल का डिफरेंस ये है कि दिमाग से जब आप फैसला करते हैं तो बसा औकात आपको पछताना पड़ता है। आपने बहुत सोच समझ के एक फैसला किया, लेकिन कुछ देर गुजरी तो आपने सोचा कि ये फैसला मेरा गलत था। वो फैसला आपकी अक्ल का फैसला नहीं है, वो आपके दिमाग का फैसला है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाजिबुल अज़ान है कि जब तुम खुश हो तो वादा ना करो, वाह, और जब तुम परेशान हो फैसला ना करो। इसका मतलब है कि ये दोनों हालतें, ये खुशी
اور یہ پریشانی، یہ میرے دماغ کی کیفیتیں ہیں. ان کیفیتوں کا میری عقل پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ میں جو میرا تھنکنگ موڈ ہے وہ بدل جاتا ہے، میں اور انداز سے سوچنا شروع کر دیتا ہوں. اور اس کے دو پہلو ہیں، یعنی عقل میں نے جیسے کہا کہ لاجیکل انٹلیکٹ کا نام ہے. عقل اللاجیکل فیصلے نہیں کرتی، عقل اللاجیکلی آپ کو گائیڈ نہیں کرتی، عقل کے فیصلوں پہ آپ کو پچھتانا نہیں پڑتا. مثال میں اس کی دوں، اگر دنیا کے کسی انسان سے، خواہ وہ جاہل ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ شہر کا باسی ہے، خواہ وہ کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، جس معیار کا بھی انسان ہے، اس سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ ظلم اچھا ہے یا برا ہے تو اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ برا ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا کے تمام تر انسان ایک ہی فیصلہ دے رہے ہیں کہ ظلم برا ہے؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ اس کی عقل کا ہے، اور عقل جو ہے میں نے عرض کیا کہ ایک لاجیکل انٹلیکٹ کا نام ہے. لاجیکلی یہ پروون ہے بات، ہر انسان کا یہ فیصلہ ہے کہ ظلم برا ہے. لیکن ہم ڈگمگاتے کہاں ہیں؟ ہم وہاں ڈگمگاتے ہیں جہاں بات یہ آ جائے کہ میرا دوست ہے، کیا وہ ظالم ہے یا نہیں. تو عقل کا فیصلہ جو ہے، لاجیکل انٹلیکٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ظلم برا ہے. جہاں ہم جا کے پھسلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں ظلم برا ہے مگر میرا دوست ظالم نہیں ہے. وہ دماغ آپ کو بتا رہا ہے، وہ دماغ کا فیصلہ ہے. تو ہم ہر وقت دماغ اور عقل کے درمیان کھیل رہے ہوتے ہیں، کشمکش میں رہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جسے ہم دماغ کہتے ہیں یعنی برین، اور جسے ہم اسپرٹ کہتے ہیں یعنی روح، ان دونوں کے درمیان متصل کرنے والی، دونوں کو جوڑنے والی جو حقیقت ہے اس کا نام عقل ہے. اسی کے اندر ایک سوال ہے، چونکہ آپ نے فرمایا تو اسی میں سے ایک سوال نکل کے آ گیا. اگر عقل دماغ اور روح کے درمیان والی چیز ہے، پھر اسپرٹ اور آپ کا جو دماغ ہے، برین ہے، اس کے درمیان والی، تو پھر عقل اور ضمیر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ضمیر جو ہے وہ ایک بالکل مختلف ٹرم ہے. ہمارے ہاں اور معنی میں مستعمل ہے اور دوسری لینگویجز میں بھی یہ مستعمل ہے، مگر اور معنی میں. ضمیر اصل میں ہم کہتے ہیں نفس لوامہ کو. ضمیر کا مطلب ہے کہ جب میں کوئی برا کام کرنے لگوں تو میرے اندر سے ایک آواز ابھرتی ہے کہ یہ برا ہے، اسے مت کرو. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ نفس امارہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور نفس لوامہ ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور درمیان میں نفس مطمئنہ ہے جو دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہوں. اور جب آپ اس کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ نفس امارہ آپ کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائے یا نفس لوامہ آپ کو کھینچ کے لے جائے. تو جسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ اصل میں نفس لوامہ کی ایک پکار ہے ہمارے اندر سے، کہ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ چوری بری بات ہے. تو بیسیکلی عقل کا فیصلہ ہے کہ چوری بری بات ہے، لیکن اسے باڈی کے اوپر آپ کے برین تک امپلیمنٹ کرنے والے ہاتھ کانپتے ہیں، آپ خوف محسوس کرتے ہیں، آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں اس کی وجہ آپ کا نفس لوامہ ہے، اسی کو ضمیر کہتے ہیں. صحیح. اب قبلہ اس بات پہ چونکہ ہمارا موضوع ہے روزہ اور عقل، روزے کی عقل سے یا عقل کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ جی، چونکہ ہمارا موضوع ہی روزہ اور عقل ہے تو یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ قرآن نے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. جیسے آپ نے ابتدا میں ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اس قرآن میں آیتیں ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یعنی عقل والی قوم کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لفظ قوم جو ہے وہ کہیں پہ لسانیات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کہیں معاشرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کہیں جغرافیائی اعتبار سے ہوتی ہے، کہیں قومی اعتبار سے ہوتی ہے. لیکن قرآن نے ایک خوبصورت لفظ دیا ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یعنی عقل والی قوم. اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، قوم الظالمین، خدا ان سے بیزار ہے جو ظالم قوم ہے. اب لفظ قوم جو ہے وہ ایک فرد پہ نہیں بولا جاتا، بہت سارے افراد پہ بولا جاتا ہے. تو قرآن کی یہ جو اصطلاح ہے یہ آپ کے مائنڈ کو ڈرائیو کرتی ہے ایک بڑی ہی گہری فلسفی کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ تل ابیب کا یہودی ہو، ویٹیکن سٹی کا کرسچن ہو، وہ دلی کا ہندو ہو، وہ امرتسر کا سکھ ہو، وہ جاپان کا تلائی لاما ہو، یا وہ مکے کا مسلمان، اگر ظالم ہیں تو ایک قوم ہے. واہ واہ
वाह। इसी तरह जोग्राफियाई एतबार से, लिसानी एतबार से, मुआशरती एतबार से, कौमी एतबार से, इल्मी एतबार से कोई कहीं भी रह रहा हो, अगर जालिम है तो फिर वो एक कौम है। दो ही सूरतें हैं कि आप एक खास कौम को मान लीजिए कि वो सारी की सारी अक्ल वाली है, या फिर आप ये मान लीजिए कि जमाने में जहां जहां अक्ल वाले हैं, निगाह परवरदिगार में वो एक कौम है। सुभान सुभान। तो अक्ल जो है, हम बात चूंकि कर रहे हैं रोजे और अक्ल के हवाले से, कि आखिर इस्लाम का एक शरई अहम हुक्म है रोजा, तो इसे अक्ल के पैमाने पे कैसे परखा जाए। यानी वो शख्स जो मुसलमान नहीं है मगर अक्ल वाला है, वो अक्ल वाले ही होते हैं जो मुसलमान नहीं होते और कोई हबशा छोड़ के, सुभान अल्लाह, कोई सुभान, शिराज छोड़ के, कोई फारस कोई फारस छोड़ के, सुभान कोई रूम छोड़ के, सुभान वो वहां वो अक्ल वाले ही लोग हैं जो मरकज अक्ल पे इकट्ठे होते सुभान हैं। अल्लाह, जब सुभान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह ये अक्ल क्या है, तो उन्होंने फरमाया हमारा नाम ही तो अक्ल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दलील रसूलुल्लाह ने दी कि हदीस कुदसी है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को खल्क किया है, और ये तुम जानते हो कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया है, तो मेरे नूर ही का दूसरा नाम अक्ल है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जो मुझे जानते हैं वही साहिबान अक्ल हैं। वाह, जो मेरी मारिफत रखते हैं वो साहिबान साहिबान अक्ल हैं। तो हम खूबसूरत तारीफ किया जी, हम जिस चीज को भी हुक्म शरई को अगर आप जांचना चाहें तो हमारे पास पैमाना ही अक्ल है। और अक्ल के बारे में शरीयत में ये अल्फाज मौजूद हैं कि हादिये बरहक हुज्जत जाहिरी है और अक्ल हुज्जत बातिनी है। वाह वाह। यानी जो काम हादी कर रहा है जाहिरी एतबार से, वो बातनी एतबार से आपकी अक्ल कर रही है। जैसे हादी कह रहा है झूठ मत बोलो, किसी का हक मत खाओ, जुल्म न करो, हमसायों की मदद करो, कमजोर की नुसरत करो, वही बातें आपको अक्ल भी कह रही है। सिर्फ वो जो हादी है वो आपके सामने अपने कैरेक्टर में उसको रिफ्लेक्ट करके पेश कर रहा है कि जो बात तुम्हारी अक्ल कह रही है उसे यूं एग्जीक्यूट करना है। सुभान। तो अक्ल के पैमाने पे जब हम आकाम शरीयत को परखते हैं, हम नमाज को देखते हैं, हम उसके मुख्तलिफ पोस्चर्स को देखते हैं, हम उसमें की जाने वाली तिलावत को देखते हैं, तो हम दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं, दुनिया भर के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दुनिया भर के जो साइकेट्रिस्ट हैं, दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं, हम उनको ये चैलेंज करते हैं कि दीन इस्लाम के किसी एक हुक्म शरई के बारे में वो ये साबित कर दें कि ये गैर अक्ली है। गैर अक्ली से मुराद ये है कि जिसे किसी इंसान की अक्ल तस्लीम न करती हो, अक्ल उसे न मानती हो। मसलन अगर हम नमाज की बात करें तो हम उनके सामने रखेंगे कि इसके जो पोस्चर्स हैं, इन पोस्चर्स के बारे में बताइए कौन सा ऐसा पोस्चर है जिसकी मेडिकल साइंस इजाजत नहीं देती, या क्या इन पोस्चर्स का फायदा है इंसानी बदन को या नुकसान है। इसी तरह रोजा है। हमने पहले प्रोग्राम में बात की, जब हमारा मौजूद था रोजा और अदियान आलम, तो हमने मुख्तलिफ जो रिलीजन्स हैं उनके हवाले से रेफरेंसेस पेश किए उनके होली स्क्रिप्चर्स के। तो हमने देखा कि चाहे उनके अंबिया ने उन पर रोजा लाजिम नहीं किया, चाहे वो ऑब्लिगेटरी नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी अदियान हैं उनमें बहुत सारे लोग फास्ट ऑब्जर्व करते हैं, रोजा रखते हैं। वो उसकी कैफियत मुख्तलिफ है। इसका मतलब है लोगों ने उसे तस्लीम कर लिया है कि इसकी अफादियत है। यही बात कुरान ने की है कि हमने तुम पे रोजे फर्ज किए हैं और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इसका मतलब है कि जो शख्स भी इसको जानने की कोशिश करेगा, अक्ल का इस्तेमाल करेगा, वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि ये मेरे लिए बेहतर है। बेहतर है, बेशक बेहतर है। रोजा रखना बेहतर है, अकली मयार भी बेहतर है। इधर हमें लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम बस यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी रोजा और अक्ल पर। सवाल पूछा गया था कि रोजे की अक्ल से वाबस्तगी क्या है, ताल्लुक क्या है। वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी मज़ारी साहब। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अक्ल इंसानी जो है वो इसको तस्लीम करती है कि जब हम ये बात करते हैं कि हम रोज खाते पीते रहते हैं और कुछ अय्याम में अगर इंसान रोजा रखे और भूखा प्यासा रहे तो उसके असरात जो हैं इंसानी बदन पे क्या मुरतब होते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें तो ये बात तयशुदा है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस, मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ हालात, परेशानी, खुशी, ये सारी कैफियत जो हैं ये आपके दिमाग पे गहरा असर रखती हैं। और जब आप इन कैफियत में मुब्तला होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो आपके ब्रेन को
آپ کے جو تھاٹ ہے اس کو بدل دیتے ہیں. یعنی اگر آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں اور خوشی میں آپ فیصلہ کریں گے, جیسے میں نے پہلے بات کی. اچھا, اس کو اگر سمجھنا ہو تو یوں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کچھ سٹریس فیل کر رہے ہیں, دماغی طور پہ آپ پریشان ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے جسم پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اب میں لنک اپ کر رہا ہوں کہ روزے کی عقل کے ساتھ وابستگی کیا ہے. اگر آپ سٹریسڈ ہیں, آپ پریشان ہیں, کسی کو کچھ خبر نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ اس کی کوئی اور ریزن نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ ریزن ہے, یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ سٹریسڈ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بدن پہ اثر پڑ رہا ہے. تو اگر میرے دماغ کا اثر میرے جسم پہ پڑ سکتا ہے تو وائس ورسا میرے جسم کا اثر بھی میرے دماغ پہ پڑتا ہے. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ ہماری باڈی میں 90% بیکٹیریاز ہیں, 10% ہیومن سیلز ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم انسان سے زیادہ بیکٹیریا ہیں. بالکل صحیح. اور وہ 90% بیکٹیریا, زیادہ تعداد ہماری جو انٹسٹائن ہے اس کے اندر, اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں سب سے زیادہ نیورو ٹرانسمیٹر جنریٹ ہی آپ کے انٹسٹائن سے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دماغی کیفیت, اور اس کے بارے میں سیئنگ بھی ہے حکما کی کہ آپ کا شکم آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ کا شکم پر ہے تو آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ مختلف ہوگا, اگر آپ بھوکے ہیں تو سوچنے کا انداز مختلف ہوگا. آپ کے معیارات بدل جائیں گے, آپ کے اخلاقیات بدل جائیں گے, آپ کے آداب بدل جائیں گے, آپ کے سوچنے کا بالکل ایک زاویہ بدل جائے گا. اچھا, اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا ہم ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں, تو میں نے عرض کیا کہ میڈیکلی جو نیورو ٹرانسمیٹرز جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ کو ایک نئی ڈائمنشن دیتے ہیں سوچ کی. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شکم کا براہ راست تعلق ہمارے دماغ سے. اچھا, دماغ میں صرف اور صرف آپ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور پروسیسنگ ہوتی ہے. ڈیسیژنز جب ڈیسیژنز کی بات آتی ہے تو وہ, جسے آپ نے کہا کہ روح اور دماغ کے درمیان عقل ہے, تو وہ ڈیسیژن عقل لے رہی ہوتی ہے. برین ڈیسیژن نہیں لیتا, اس معیار پہ برین ڈیسیژن نہیں لیتا. برین بدن کی حد تک ڈیسیژنز لیتا ہے کہ جو الیکٹرک امپلسز جا رہی ہیں اور الیکٹرک امپلسز آ رہی ہیں آپ کے اسپائنل کارڈ کے ذریعے, وہ آپ کے جسم کو مختلف آرڈرز دے رہا ہے. لیکن ہم جو نان ٹینجیبل ڈیسیژنز کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, وہ ڈیسیژنز عقل لیتی ہے. اور عقل کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ فنڈامنٹلز پہ مشتمل ہے جس میں ہر انسان کا ایک ہی فیصلہ ہے. دوسرا حصہ جسے منطق کی زبان میں فکری اور نظری کہتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈیٹا پر. واہ جی واہ. کہ آپ کی جو حواس خمسہ ہیں, آپ نے جو خوشبو سونگھی ہے, جو آواز سنی ہے, جو آپ نے لمس کیا ہے, جو آپ نے چکھا ہے, یہ سارا الیکٹرک امپلسز کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے اور اس ڈیٹا کو سٹور کر کے پروسیس کرتا ہے دماغ, اور پھر عقل اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے. اسی وجہ سے عقل کا آدھا حصہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے اور آدھا فکری و نظری ہوتا ہے. جب وہ فکری و نظری فیصلہ کرتی ہے تو پھر کئی دفعہ ہمیں غلط فیصلہ بھی دیتی ہے, اور جب وہ دیتی ہے تو بتاتی نہیں ہے کہ میں نے اس وقت غلط فیصلہ دیا. تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسانی شکم کا براہ راست تعلق عقل کے ساتھ ہے, دماغ کے ساتھ ہے, اور دماغ کا تعلق آپ کی عقل کے ساتھ ہے. یعنی آپ کی عقل سوچنے کے معیارات کو بدل دیتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نارمل سوچیں تو پھر آپ کو اپنی جو غذا ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ نیوٹریشن کا تعلق آپ کے صرف سٹمک سے یا انٹسٹائن سے نہیں ہے, آپ کی اسپریچول نیوٹریشن بھی ہے, آپ کی برین کی نیوٹریشن الگ ہے, آپ کے مائنڈ کی نیوٹریشن الگ ہے. تو جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب روزے میں ہم پانی نہیں پی رہے, ہم بھوکے ہیں, لطف کی بات یہ ہے سلمان, آپ یہ دیکھیے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے جب لوگ کہتے ہیں کہ جو قادر مطلق ہے بس اس نے حکم دے دیا ہے بھوکے تو رہنا ہے, ایسی باتیں. تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کیا آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ آپ کو بھوکا رہنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے, وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو وقت نماز آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر بھوکے ہو تو نماز میں تاخیر کر لو, پہلے کھانا کھا لو. واہ جی واہ, سبحان. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے احکام سارے ہمدردیوں پہ مشتمل ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دماغ ٹھیک کام کرے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری عقل صحیح فیصلہ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹمک کو مینج کریں. اگر آپ کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ فاسٹنگ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں.
मेडिकली प्रूवन है ये मेडिकली प्रूवन है। और जब आपका शिकम जो है वो आपके दिमाग को जो डाटा दे रहा है और उसकी प्रोसेसिंग दिमाग कर रहा है, उसी की बुनियाद पे आपकी अक्ल जो है वो फिक्री और नजरी। बल्कि मैं यहाँ पर ये एडिशन करना चाहूंगा कि जब आपका जो शिकम है अगर ज्यादा भर दिया जाए तो वो फिर सही फैसला ले भी नहीं सकता। जी, जैसे मेडिकल प्रूवन जी, ये भी प्रूवन है। जैसे मैंने आपको फरमान सुनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब खुश हो वादा ना किया करो और जब तुम परेशान हो फैसला ना किया करो। वाह। इसका मतलब है कि परेशानी वो कैफियत है कि जिसकी वजह से मेरे फैसले गलत हो सकते हैं, और खुशी वो कैफियत है जिसकी वजह से मेरे फैसले गलत हो सकते हैं। बेशक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजहबी एतबार से भी ये प्रूवन है, मेडिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग ठीक डाटा प्रोसेस करे, आपकी अक्ल सही फैसला करे, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने शिकम को मैनेज करने की, जिसकी वजह मैंने अर्ज की कि 90% बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में मौजूद है और 90% बैक्टीरियाज ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी का जो सबसे ज्यादा समझ लें कमांड जो जा रही है वो आपके स्टमक से जा रही है। नाज़रीन, हमारा मौजू भी रखा गया आगे प्रोग्राम्स में, आप देखेंगे रोजा और मेडिकल साइंस, इस पर हम तफसीली बातचीत करेंगे मज़ारी साहब के साथ। उस पर एक और मौजू से जरा हटके सवाल है, लेकिन सवाल है, करना तो चाहिए था मुझे आपसे कि लास्ट प्रोग्राम में कर लेता, लेकिन सवाल है तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दें। सवाल ये कि आजकल अगर हम देखा जाए कि शहरी के लिए तेजी जब शहरी का टाइम भी फौरन ये खा लो वो खा लो अपनी पड़ी होती है कि किसी शहरी बंद होने से पहले जितना खा सकते हैं खा ले, फिर इफ्तारी के वक्त भी यही माहौल होता है। ये क्या कैफियत है मसलन, क्या ऐसा करना चाहिए, ये सही है गलत है, ये खाने की तरफ दौड़ क्या है, ये रश पे ये सलमान, ये जो फ्रस्ट्रेशन है मैं समझता हूं कि अगर आप कुरान को पढ़ें तो कुरान ने बड़े खूबसूरत उसलूब के साथ इसकी वजाहत की है। कुरान ये कह रहा है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। खाओ पियो हत्ता, जब तक क्या हो जाए कि रोशनी और अंधेरा अलग अलग आपके सामने वाज़े ना हो जाए, उसकी हुदूद वाज़े ना हो जाए। तो अगर एक शख्स सारी रात बैठ के खा पी रहा है, एक डिश उठाई जाए तो दूसरी मंगवा ले, वो उठाई जाए तो कुछ पीने के लिए मंगवा ले, और उसे पूछा जाए कि होता है तो वो कुरान की आयत पेश कर दे कि परवरदिगार ने कहा कि सारी रात खाओ पियो, तो उसे उसलूब कलाम को समझने की जरूरत है, उसे कुरान की फसाहत और बलागत को समझने की जरूरत है। यहाँ परवरदिगार ने हुक्म नहीं दिया कि खाओ पियो, परवरदिगार ने इजाजत दी है, यानी जो सहरी का वक्त है उस वक्त तक खाओ पियो, तुम्हें इजाजत है, ये हुक्म नहीं है कि जरूर खाओ पियो। जब रोजा शुरू होता है, अब लुत्फ की बात यह है कि रोजे की इब्तिदा में खाने पीने का जिक्र ही नहीं है और रोजे की इंतहा में भी खाने पीने का जिक्र नहीं है, यानी हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद। आप तब तक खाओ पियो जब तक ये दोनों अलग अलग आपके सामने वाज़े, और जब वो हो जाए तो अब खाओ पियो मत, यानी कुरान तो खाने पीने से रोकने की बात कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि हम खाएं पिएंगे तो रोजा शुरू होगा। इसी तरह जब रोजे की इफ्तार की बात है तो कुरान ने उसूल ये दिया सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, यानी जिस हालत में जिस कंडीशन में तुम इस वक्त हो, इस कंडीशन को तुमने कैरी करना है मगरिब तक, ये तुम्हारा खुदा से मुआहिदा है। जैसे उससे पहले उसने ये हुक्म नहीं दिया कि खाओ पियो, ऐसे रोजे के इफ्तार के वक्त भी उसने हुक्म नहीं दिया कि खाओ पियो। ये आपका खुदा के साथ मुआहिदा है कि इस वक्त से इस वक्त तक मैं नहीं खाऊं पीऊंगा। ना इब्तिदा में खाने का जिक्र है ना इंतहा में। हाँ, ये उसका करम है उस परवरदिगार का कि उसने इसके बावजूद सहरी में भी अजर रखा है और इफ्तारी में भी अजर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ये चाहता है कि अगर कोई किसी के पास उज़्र शरई है, वो रोजा नहीं रख सकता, फिर भी वो सहरी करे। सुभान अल्लाह। अगर किसी के पास उज़्र शरई है, उसका रोजा नहीं है, फिर भी वो इफ्तार में शामिल हो। बचपन में कहा करते थे इस तरह कि अगर रोजा नहीं भी रखा चलो इफ्तारी का भी सवाब मिलता है, तो इस तरह ये उसका कर्म है। अदरवाइज इसका खाने से ताल्लुक नहीं है। वैसे भी इस्लाम दीन फितरत है। अगर किसी का ख्याल है कि लड्डू से ही रोजा इफ्तार होगा तो वो कम से कम ये जरूर सोचे कि वो शख्स जिसके पास खजूर ही मौजूद नहीं है, वो शख्स जो सफर में है, घर अभी नहीं पहुंचा और रास्ता ऐसा है कि कोई शख्स भी नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्या उसका रोजा क्या हो जाएगा? रोजा अपने वक्त पे खत्म हो जाएगा, इफ्तार हो जाएगा। इफ्तार हो जाएगा, क्योंकि वो एक मुआहिदा था खास वक्त तक, यहाँ तक तुमने खाना, बाद में आप खा सकते हैं, बाद में आप खा सकते हैं, आप बाद में भी खा सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
ظاہری بات ہے یہ کھانے پینے سے تو چیزوں کو روزے کو جوڑنا ویسے ہی غلط ہے. تو روزہ صرف اس کی رضا کے لیے ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اچھا ہمارے ادھر کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے خوف کھاؤ, اللہ سے یہ کرو. میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ تو بڑا رحیم اللہ ہے, کریم اللہ ہے. آپ کو اس سے یوں نہیں ڈرنا چاہیے کہ اس سے خوف کھائیں, وہ کوئی ڈرانے والی چیز تھوڑی ہے, وہ تو بڑا حسین ہے, خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے. ڈرنا اس سے چاہیے کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے. جتنا پیارا محبوب ہوتا ہے اتنی اس کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو روزہ بھی ایک طرح کی کوشش ہے. اس نے امر دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں, آپ نے روزہ رکھنا ہے, جزا وہ دینے والا ہے. اس کو منانے کی کوشش ہے. یقیناً آپ ہم سب یہ کوشش کرتے رہیں گے, دل و جان سے کوشش کرتے رہیں گے, اور صرف اس لیے کوشش کریں گے کہ اس کا حکم ہے اسے راضی کیا جائے. ادھر لینی ہوگی ہمیں چھوٹی سی بریک. بریک کے فوری بعد ہم آ کر ایک اور اچھا سوال ہے میرے ذہن میں مزاری صاحب کے سامنے پیش کروں گا, اور اس کے بعد ہم اور سنیں گے ان کے پاس کیا موجود ہے ہمارے لیے. یہ علم کی ایسی ڈائری ہے کہ جس کو جتنا پڑھتے جاؤ وہ ختم نہیں ہوتی. تو بریک پہ جائیں گے جلدی اور واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سید الشہور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی تھی روزے اور عقل پر. تو ابھی ایک سوال ہے مزاری صاحب میرے پاس, بڑا اچھوتا سوال ہے بڑا کامن سا, لیکن کئی چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں. لہٰذا میں نے اندیکھا نہیں کیا, میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں. ناظرین سنیں, سوال یہ ہے کہ کیا عقل روزے کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ پہلا سوال. اصل میں ایک سوال ایک ہی ہے لیکن اس کے دو پہلو ہیں. پہلا سوال یہ کہ عقل روزے کو تسلیم کرتی ہے, اور اگر کرتی ہے تو اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جائے کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے اور آپ نہیں کھا رہے, عقل تو کہے گی کھا. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے, جب دو عقلیں ایک ہی سچویشن میں آمنے سامنے ہوں تو ایک عقل کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا سامنے پڑا ہے, مجھے کھانا چاہیے. میں اس کی مثال دوں گا. دو عقلوں سے مراد میری کیا ہے؟ مریض کی عقل, ڈاکٹر کی عقل. اب اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے, چونکہ بات عقل کی ہو رہی ہے تو ہم عقل ہی کی بنیاد پہ اس کو ڈسکس کریں گے. قرآنی حوالہ یا حدیث کا حوالہ یا تاریخ کا حوالہ اس میں نہیں آئے گا, عقلی حوالہ. جب دو عقلیں ایک ہی سچویشن میں آمنے سامنے آتی ہیں, مثلا مریض کی عقل, ڈاکٹر کی عقل, طالب علم کی عقل, استاد کی عقل, بچے کی عقل, باپ کی عقل. مریض کی عقل یہ کہتی ہے کہ میرا اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں. ڈاکٹر کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کھانا اس کے لیے انتہائی مضر ہے. ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے, لیکن مریض کہتا ہے کہ میری عقل اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ کھانا چاہیے, مجھے اس کی بھوک بھی ہے, چاہت بھی ہے, اندر ڈیمانڈ بھی ہے. تو یہ کون سی عقل ہے جو میری ہی عقل کے فیصلے کو نہیں مان رہی؟ تو یہاں اصل میں سچویشن یہ ہے کہ ایک مریض کی عقل ہے اور ایک ڈاکٹر کی عقل ہے. ہمیں جب دو عقلیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر اس عقل کو فالو کرنا ہوتا ہے جو سپیریئر ہے, نہ کہ انفیریئر عقل کے فیصلے کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک بچے کا فیصلہ یہ ہے, ایک بچے کی عقل یہ کہتی ہے کہ سارے دوست اس وقت گھومنے نکلے ہوئے ہیں اور مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنا پیریڈ سکول کا چھوڑ کے ان کے ساتھ گھومنے جاؤں. اس کی عقل اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ کیوں نہ گھوما جائے, باہر تو بارش ہو رہی ہے, باہر تو بڑا عمدہ موسم ہے اور سب کھا پی رہے ہیں اور میں اندر بند ہوں. تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن اس وقت جو سپیریئر عقل ہے وہ ٹیچر کی عقل ہے. بظاہر اس بچے کی عقل کے خلاف ہی فیصلہ ہے, لیکن سپیریئر عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ تم باہر نہیں جاؤ گے, یہیں رہو گے. اور جب سپیریئر عقل انفیریئر عقل کی موجودگی میں فیصلہ کرتی ہے تو وہ ہمیشہ انفیریئر عقل کے مفاد میں ہوتا ہے, اس کا اسے بینیفٹ پہنچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح باپ اور بچہ, بچے کی عقل کچھ بھی کہہ سکتی ہے, مجھے یہ ملنا چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے, لیکن باپ دیکھ رہا ہے کہ کون سے وقت اسے کیا ملنا چاہیے. تو اس کی عقل کا فیصلہ اور باپ کی عقل کا فیصلہ, یہاں پریورٹی کسے دی جائے گی؟ سپیریئر عقل کو.
تو جب یہ طے ہے, اب یہ عقلی بات ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, لاجیکل بات ہے. جب مریض اور ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے آپ ڈاکٹر کی عقل کے فیصلے کو تسلیم کریں گے, جب شاگرد کے ہوتے ہوئے استاد کی عقل کو آپ تسلیم کریں گے, جب بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کی عقل کو آپ تسلیم کریں گے, تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ایک امتی کی عقل کے سامنے نبی کی عقل کے فیصلے کو. سبحان اللہ. یہی سبب ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے تو یہ ایک لاجیکل پیٹرن ہے جسے ہم اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے میں تو فالو کر رہے ہیں, لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات کیسے مانی جائے, اور یہ کیسے مانی جائے, اور یہ کیسے مانی جائے. آپ ایک ہی مرتبہ سمجھ لیں, اگر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ڈاکٹر بالکل جینوئن ڈاکٹر ہے, تو پھر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے, آپ یہ چیز چھوڑ دیں, یہ چیز نہ کھائیں, یہ چیز نہ کھائیں, تو آپ اپنی عقل کو اس کی عقل کے ایک لمحے کے لیے تابع کیجئے, تو آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں اس کی عقل کا فیصلہ جو تھا وہ آپ کی عقل کے فیصلے کی سپورٹ تھی, اور آپ ہی کا اس میں فائدہ تھا. تو اس کو ہم اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ عقل روزے کو تسلیم کرتی ہے. عقل کیسے تسلیم کرتی ہے, اس کی دلیل میں اسے پہلے بھی دے چکا ہوں, دوبارہ اس کو ریوائز بھی کرتا ہوں اور کچھ اضافی لفظوں کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر عقل نے اس کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو جن کے ہاں روزہ اوبلیگیٹری نہیں ہے, جن کے ہاں واجب نہیں ہے, وہ کیوں رکھ رہے ہوتے؟ بالخصوص ڈاکٹرز کیوں روزے رکھ رہے ہوتے؟ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نان بلیورز کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ اگر فیسٹنگ کر رہے ہیں, ان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ فیسٹنگ کر رہے ہیں, جیوز فیسٹنگ کر رہے ہیں, کرسچنز فیسٹنگ کر رہے ہیں, اور دیگر ریلیجنز جو ہیں ان کے لوگ, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے بحیثیت انسان اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا فائدہ ہے. جب انسان اجتماعی طور پہ کسی فائدے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اسی کو عقل کا فیصلہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ روزہ ہونا چاہیے. اب فرق اتنا ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے ابھی پریکٹس شروع کی ہے وہ آپ کو ہٹ اینڈ ٹرائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ آپ چاول کھانا چھوڑ دیں, لیکن جو سینئر ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, چاول آپ کھائیں, آپ فلاں چیز چھوڑ دیں, تو آپ اس کی بات کو مانیں گے, تسلیم کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, جتنے بھی عقلی حوالے سے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں, ان کے فیصلے ہٹ اینڈ ٹرائل کی بنیاد پہ ہیں, لیکن جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا علم ہٹ اینڈ ٹرائل کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ اس نے اس پروردگار سے کمانڈز لی ہیں جس پروردگار نے اس مشین کو خلق کیا, اور جس نے مشین خلق کی ہو اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا مینول بنائے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا چاہیے, اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے. تو پروردگار اس ہماری باڈی کا, ہماری روح کا, ہمارے نفس کا, ہمارے مائنڈ برین کا خالق ہے. وہ جو ہمیں فیصلہ دیتا ہے ہم اس لیے عقلاً اور مذہباً ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یقیناً وہ ہمارے فائدہ میں. اور بے شک جیسے اگر قرآن ہے تو قرآن فرماتا ہے جس کا ایک ایک لفظ لاریب ہے, ایک ایک حرف لاریب ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہی عقل والوں کے لیے. تو عقل والوں کے لیے ہی روزے ہیں نا. تو جب بات ہوگی تو جب کتاب نے شروع اس طرح کیا کہ ہے ہی عقل والوں کے لیے, تو اس میں جو بات کہی گئی وہ عقل والوں کے لیے. جیسے میں نے ابتدا میں بھی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانتے ہو تو تم خود فیصلہ کرو گے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہر وہ بندہ کسی ریلیجن سے اس کا تعلق ہو جس نے اس کو جانا ہے, اس کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پہ جب انسان ایک ہی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ عقل انسانی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو روزہ جو ہے خواہ اس کی کنڈیشن کچھ مختلف ہے, کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے, لیکن فاسٹنگ یعنی ایک کھاتا پیتا انسان, جو سوال آپ کا تھا کہ سامنے کھانا پڑا ہوا تو عقل, تو پھر ان کے سامنے بھی کھانا پڑا ہوا ہے اور ان کو تو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, تو پھر کیا ضرورت ہے ان کو فاسٹنگ کی. اس کا مطلب ہے وہ مان چکے ہیں, عقلاً تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے. جو جنت اور جہنم دونوں پر یقین نہیں رکھتا, وہ نہیں رکھتا, وہ بھی اس کی افادیت کو تسلیم کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے بحیثیت جسمانی طور پہ بھی اور عقلی طور پہ بھی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے, اس کا فائدہ ہے, اس کی افادیت ہے. ہم یہ ہے کہ ہم ہٹ اینڈ ٹرائل سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھنے کے لیے, لیکن ہم فالو اس ذات کو کر رہے ہیں کہ جو اس پروردگار کا بھیجا ہوا ہے جس نے اس مشین کو ڈیزائن کیا ہے, جس کی بات میں کوئی کسی قسم کا کوئی ریب, کوئی کجی کمی نہیں. جس کے ساتھ ہی ہے میرا سوال ہے, شاید تھوڑا موضوع سے ہٹ کے ہو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو کہ عقل کا, ہماری جو عقل ہے جس کو ہم نے پیمانہ بنایا ہوا ہے ہر چیز کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, یہ روزہ جو ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا ذرا سوال, لیکن میں جانتا ہوں بخوبی کہ آپ
اس میں سے بھی موضوع کے مطابق چیز نکال لیں گے. علم، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں علم نہیں تھا، تم نہیں جانتے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو وہ کون سا علم ہے کہ جس کا عقل کو علم ہے لیکن انسان کو علم نہیں؟ کیونکہ خالق نے جو عقل ہے وہ تو اگر اس نے سب کو مساوی بنایا ہے تو عقل بھی سب کی مساوی ہوگی جی. لیکن وہ کون سا علم ہے کہ جس ایک بندے کی عقل ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی، اور ایک بندے کی عقل ہے وہ اس کے بالکل معیار پہ پیمانے پر اترتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے لاجیکل انٹلیکٹ. لاجیکل انٹلیکٹ. جی. جو انسان لاجک کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی نتیجے تک پہنچنے میں. ایک انسان جس نے زندگی میں نہ لاجیکل گفتگو کی ہے نہ لاجک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ جب فیصلہ بھی کرتا ہے تو اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ لاجک کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی مشق کی ضرورت ہے. آپ اس کو بار بار جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس کو پرکھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ لاجیکل ہے، یہ فیصلہ لاجیکل. ہر وہ انسان جو لاجک کی اہمیت کو سمجھتا ہے زیادہ دیر نہیں لگتی اور اس کی عقل بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلے کرنے لگتی ہے. میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، حلقہ احباب میں، کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، دو بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، تو لوگ آتے ہیں کہ جی آپ جائیں اور درمیان میں بیٹھ کے فیصلہ کروائیں. میں نے بہت ریئر ایسا ہوا ہے کہ میں وہ فیصلہ کرنے میں اور اس معاملے کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہوں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی میری اور صلاحیت نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ میں جا کے پھونک دیتا ہوں وہاں پہ یا دم کر دیتا ہوں. آج کل ایسے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ لاجک سے بڑا کوئی دم ہی نہیں ہے اور لاجک سے بڑا بات ہی نہیں ہے. لاجک اتنا بڑا دم ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر وہ دم اپنے باپ پہ کر دے تو باپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے. لاجک اتنی بڑی چیز ہے. تو میں نے ابتدا میں یہ سوچا کہ کیا طریقہ ہو کہ معاملے کو سمجھا جائے اور اس کو حل کیا جائے. تو جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ جو بندہ بھی فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے بیٹھتا ہے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کسی ایک پارٹی کی طرف ٹلٹڈ ضرور ہوتا ہے. نیوٹرل نہیں رہ سکتا. نیوٹرل نہیں رہ سکتا. وہ انسان جو دو انتہاؤں کے درمیان نیوٹرل رہنا سیکھ لے وہ سمجھے کہ اس کی عقل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گی. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ فریقین کے درمیان بیٹھا ہوں تو میں کسی کی پارٹی نہیں بنوں گا. میں دونوں کی بات ایسے ہی سنوں گا جیسے اس کی سنی ویسے اس کی سنوں، اور زیادہ دیر نہیں لگتی کہ میں وہ بون آف کنٹینشن، وہ اصل معاملہ جس کی وجہ سے لڑائی تھی، میں وہ ڈھونڈ لیتا ہوں اور اس کو حل کر دیتا ہوں. اور میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو بڑے ہو کے تو آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں چلیں اٹھے گلے ملنے. آپ انہیں گلے ملوا کے چلے جاتے ہیں. لاجیکلی ملائیں گے. لاجیکلی گلے ملائیں. یہاں بھی جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو صرف اتحاد، اتفاق، یگانگت گت ان باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ لاجیکلی جب لوگوں کو قریب کریں گے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکے گا. جیسے ہم نے روزے کی بات کی، ہم اس کی افادیت پہ بات کریں، ہم شراب پہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے نقصان پہ بات کریں. جائیے جس معاشرے میں شراب جائز بھی ہے وہاں بھی پابندیاں ہیں اور وہ پابندیاں بتا رہی ہیں کہ وہ بھی دل سے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہے نقصان دہ. تو جب آپ لاجیکلی پروو کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ محض اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کریں، آپ لاجک پیش کریں. کیا ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل علم کی محتاج ہے، علم عقل کا محتاج نہیں؟ عقل، میں نے عرض کیا کہ عقل کے دو پورشنز ہیں. ایک پورشن بدیہی ہے، ایک فکری و نظری ہے. بدیہی پورشن کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. بدیہی پورشن وہ ہے کہ جنگلوں میں رہنے والا وہ انسان جسے نہ ترقی دیکھی نہ شہر میں آیا، اس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. اس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ظلم غلط ہے. اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، وہ کسی سکول کالج میں نہیں گیا. دوسرا جو حصہ ہے عقل کا آدھا پورشن وہ فکری و نظری ہے، وہ علم کی محتاج ہے. وہ علم کا محتاج ہے جو ڈیٹا ہمیں ہمارے حواس خمسہ سے ملتا ہے اور دماغ اسے پروسیس کر کے ارینج کر کے اس عقل کے پورشن تک پہنچاتا ہے. اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتی ہے. اسی وجہ سے اس پورشن کا فیصلہ کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، کبھی صحیح ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیں باہر سے. بے شک بہت مزہ آیا. میرا دل چاہ رہا تھا کچھ اور وقت ہوتا اور ہم اس پر بات کرتے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر دوبارہ بات ہوگی ہماری اور ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو، کیونکہ عقل کا ایک حصہ محتاج ہے علم کا اور عقل کا ایک حصہ کسی علم کا محتاج بے نیاز ہے. تو عقل کا جو حصہ بے نیاز ہے نا وہی کہتا ہے کہ روزہ رکھا جائے
اور وہ بے نیاز حصہ جس کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود فرما گئے وہ عقل میں ہوں. سبحان. لہٰذا آپ کو اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس وبا کو اس زمین سے اس دنیا سے انسانیت سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. آپ سے کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.